बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन जिसका नाम है पैगाम रमज़ान में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूँ वजाहत खान। सबसे पहले मेरी तरफ से, हिना की तरफ से और न्यू न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से हम आपको रमज़ान की ढेरों मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हिना के जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है। और ये हमारी हिना खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर से हमारी ज़िंदगियों में ये रमज़ान हमें देखना नसीब फरमाया है। और कितने हिना हमारे ऐसे प्यारे थे पिछले साल बेशक। जो हमारे साथ मौजूद थे लेकिन वो आज नहीं हैं। तो इस पूरे रमज़ान में हमारी कोशिश होगी कि हम आखिरी रोज़े तक आपके साथ रहें, मज़े मज़े के पकवान और मेहमानों से अपनी ऑडियंस को बिल्कुल ऐसा ही है। हम रहमतें समेटें, हम बरकतें समेटें और हम आपके लिए स्पेशली जो है ये प्रोग्राम हम लेकर आए हैं ताकि आप रमज़ान की सादत हमारे साथ यहाँ बैठ के, इस्लामी स्कॉलर्स होंगे, यहाँ डिफरेंट माहिर ग़िज़ाइयत होंगे, यहाँ किचन सेगमेंट्स होंगे, यहाँ हम तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जिनके बारे में आप सुनना चाहते हैं। हम सोशल इशूज़ को भी दिमाग में रखेंगे क्योंकि ऐसे बहुत से अफराद हैं जिनके बहुत से मसाइल हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ही मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत कम आमदनी में जो है वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के ज़रिए जो है वो वाकई वो तमाम चीज़ें समेट सकें, वो तमाम सादतें समेट सकें और उनकी हम मदद भी कर सकें। तो व्यूअर्स स्पेशली हम रमज़ान है तो रमज़ान में कहते ना कि किचन की तरफ हम रुख ना करें तो ऐसा तो हो और ही नहीं सकता। किचन में जाने से पहले उस शख्सियत का नाम पहले बता दें अपने व्यूअर्स को जिसका लोग बेताब हैं, जिनका नाम सुनने को लोग जिनको सुनने के लिए बेताब हैं। किचन पे जाने से पहले आज पहले रमज़ान में हम सबकी खुशकिस्मती है हमारे साथ मारूफ मुबल्लिग दीन, आलमी मुबल्लिग और पाकिस्तान का बड़ा मोतबर नाम मौलाना तारिक जमील साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन किचन के बाद। बिल्कुल ऐसा ही है और वाकई लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनकी रहमतें जो हैं उनके ज़रिए जो लोगों तक पहुंचती हैं वो समेटना चाहते हैं। हमने उनसे कंप्लीट आज गुफ्तगू करेंगे, उन रमज़ान कैसा होता है, रमज़ान की अहमियत क्या है, उसकी बाबरकत क्या है, इस महीने की फजीलत क्या है और वो अपना रमज़ान जो है माह मुबारक कैसे गुजारते हैं, स्पेशली आज हम उनसे पूछेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो व्यूअर्स थोड़ा सा अगर किचन की तरफ हम रुख करते हैं, किचन में इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ही वक्त रह गया हुआ है रोज़ा खुलने में, तो हम चाहते हैं जो ख़वातीन हमें देख रही हैं स्पेशली किचन सेगमेंट को बहुत पसंद करती हैं तो वो भी इसकी सादत ले सकती हैं कि वो आज इफ्तारी में क्या पकाएं। तो आज हम चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ फातिमा जो कि हमारे पहले भी शोज़ का हिस्सा रही हुई हैं, उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी हमारे साथ किए हुए हैं और आज माह रमज़ान में भी हमारे किचन को वो देख रही हैं। तो मैं सबसे पहले उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फातिमा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जबरदस्त किस्म का अरोमा मैं फील कर रही हूँ और कहते हैं रमज़ान का किचन है और स्पेशली तलों का किचन है आज। तो क्या बना रही हैं आज तलों के किचन में? जैसा कि आप जानती हैं रमज़ान जो है वो रौनकें लेके आता है, हमारे दस्तरखान जो है वो मज़ीद जो है वो खूबसूरत दिखना शुरू हो जाते हैं। तो आज पहला रमज़ान है, सबसे पहले मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से रमज़ान मुबारक आप सबको। और आज जो है वो हम आपको 30 दिन बहुत मज़े मज़े के खाने इंशाल्लाह पका के खिलाएंगे। आज हम शुरू करने लगे हैं मेन कोर्स से, चूँकि पहला रमज़ान है तो जो है वो एनर्जी जो है वो हमें फुल ऑन चाहिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मद्रासी हांडी। और उसके जो है वो मैं आपको क्विक से इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ और जो है वो फिर साथ साथ जो है वो आप ज्वाइन करते रहिएगा। इंग्रेडिएंट्स बता दें ताकि जो व्यूअर्स हैं हमारे वो नोट डाउन भी कर लें। बिल्कुल। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कुक हांडी तो आप इसको जहन में रखिएगा कि हांडी जो है ना वो बगैर हड्डी के गोश्त इस्तेमाल कीजिए, बोनलेस किया करें। लेकिन क्योंकि हम अगर घर की बात करें और हम इस चीज़ को भी साथ मद्देनजर रख रहे हैं कि घर में समटाइम्स हमारे पास जो है ना वो गोश्त नहीं होता, तो मैं दोनों चीज़ें बता देती हूँ कि आप ये ना कहें कि ये वाला इंग्रेडिएंट नहीं था तो हमने चीज़ नहीं बनाई। तो आप बोनलेस प्रेफरेबली बनाइए, लेकिन अगर आपके पास बोन्स के साथ है तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं। उसके लिए लिया है मैंने यहाँ पे 2 kg चिकन बोनलेस हो तो ज़्यादा बेहतरीन है। उसके साथ लेंगे हम 2 कप योगर्ट। दही को जो है वो आप घर में बनाए तो वो ज्यादा दिखा भी देते हैं व्यूअर्स को ताकि उनको पता लग जाए। बिल्कुल ये कैमरा हमारा जूम करता है तो हम दिखा देते हैं बिल्कुल चिकन आपने किस तरीके से हड्डी ली हुई है और किस तरीके से इसकी कटिंग का भी बिल्कुल इसका जो साइज है ना वो 1 इंच होता है। ठीक है,
جو آپ کی چکن کا جب آپ ہانڈی بنا رہے ہیں یا کڑھائی بنا رہے ہیں تو اس کے جو انچز ہوتے ہیں وہ 1 انچ کا جو ہے نا وہ ہم لے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہم لے رہے ہیں کیونکہ اس کی میرینیشن سب سے زیادہ ضروری ہے, تو ہم میرینیٹ اس کو کرتے ہیں دہی اور کریم کے اندر. ایکول کوانٹٹی میں بھی آپ دونوں لے سکتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس دہی ہے تو, لیکن کریم سے تھوڑا فلیور انہانس ہو جاتا ہے اس کا نا. تو 2 کپ ہم نے لی ہے یوگرٹ اینڈ کریم. اس کے ساتھ ہم نے, یہ ہمارا سیکرٹ مسالہ ہے, سیکرٹ مسالہ ہم آپ کو جو ہے وہ بالکل خود تیار کیا ہوا ہے, اس کے اندر اینڈ میں بتائیں گے بالکل, ٹھیک ہے. فاطمہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں, انگریڈینٹس ہم پھر بھی آئیں گے آپ کے پاس اور آپ اس کو چکن کو میرینیٹ کریں, ہم آپ کو بتاتے جائیں گے ساتھ ساتھ, اور کچن بھی دکھاتے جائیں گے ویورز کو. تو چکن مدراسی ہانڈی جو ہے آج ہم تیار کریں, بلکہ میں رخ کرتی ہوں وجاہت وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ روزہ کب کھلے گا. اور وجاہت ویسے بچپن میں آپ کیا کرتے تھے؟ بچپن میں روزہ تو آپ کو پتہ ہے, مجھے ایک چیز شروع سے میں سوال رہا ہے, میں سب سے پوچھتا ہوں کہ ہم سب کا, خاص طور پہ جو اس کانٹیننٹ کے لوگ ہیں, ان کا دسترخوان جو ہے نا پکوڑوں کے بغیر ادھورا ہے, ناممکن ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی پکوڑے اور افطار کا آپس میں کیا تعلق ہے. تو وہی پکوڑے, وہ جو گھر کے پکوان ہوتے ہیں, لیکن ہنا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اوبیسلی ہم سب یہی پکوڑے, دہی بھلے, فروٹ چاٹ جو کھاتے ہیں, مجھے بھی وہی ہوتا ہے شروع سے. ابھی آپ فاطمہ کے جس طرح انٹرویو کر رہی تھی, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو بھی صرف کھانا آتا ہے کہ آپ کو کچھ بنانا بھی آتا ہے؟ مجھے دونوں چیزیں آتی ہیں, کھانا بھی آتا ہے اور بنانا بھی آتا ہے. اگر میں کبھی مس فاطمہ نہیں ہوں گی ادھر تو آئی تھنک آئی ول ٹیک دی کچن. چلیں کسی طرح ہم مس فاطمہ سے ریکویسٹ کریں گے آپ آف کریں تاکہ ہم ہنا کے بھی ہاتھ کا جو ہے نا ذائقہ لے سکیں. آپ میرا جو امتحان لے رہے ہیں مجھے پتا ہے. تو ہنا ابھی ایک میرا خیال ہے کہ بریک لے لیں, پھر مولانا صاحب سے باقاعدہ اس پہ بات کرتے ہیں. ویورز آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں, اور بالآخر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. وہ گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں جس کا انتظار تھا. مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں, اسپیشلی ہم نے ان کو مدعو کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ کیا ہمیں تھوڑا سا وقت دے سکتے ہیں, اور ان کا اتنا خوبصورت جواب آیا. بالکل, اور بالکل ہماری خوش قسمتی ہے. مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہمیشہ کی طرح پہلے رمضان المبارک میں ناسازی تباہ کے باوجود آپ نے ہمیں ٹائم دیا. مولانا کیا کہیں گے؟ اٹس اپ ٹو یو. سب سے پہلے تو میں وجاہت اور ہنا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس رمضان کے برکات اور اس برکت والا جو ان کا سیگمنٹ ہے, اس میں انہوں نے سب سے پہلے مجھے دعوت دی, تو میں تو اسے ایک عبادت سمجھ کر اس میں شرکت کر رہا ہوں, اور آپ دونوں کا شکر گزار ہوں, اور عبد الرحمن کا بھی شکر گزار ہوں جو میری ان سے خاصی محبت ہے. دونوں بھائیوں سے بہت تعلق ہے, پیار ہے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے تمہیں موقع دیا کام کر. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بالکل بہت خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ ہے, اس مہینے کی کیا اہمیت ہے اور ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رمضان کا بنیادی مقصد تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے. ویسے تو یہ 5 ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے, تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا, نماز ادا کرنا, زکوٰۃ دینا, رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا. اور قرآن نے جو روزے کا مقصد بتایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے ایمان والوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو. تو روزے کی آؤٹ پٹ یہ ہے کہ جو اس کو صحیح آداب کے ساتھ رکھتا ہے یا رکھتی ہے, اللہ اسے تقوی نصیب فرماتا ہے. اور تقوی کی ایک بہت بڑی اللہ نے فضیلتیں میں سے ایک فضیلت بتائی ہے, من یتق اللہ یجعل لہ مخرج
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی۔ تو مولانا ساتھ میں یہ بھی فرما دیجئے گا کہ ہم اس پورے رمضان میں اپنا سکیجول کس طرح کا رکھیں، ہماری ترتیب کیسی ہونی چاہیے تاکہ اس پورے رمضان کی جو سعادتیں ہیں، برکتیں ہیں، ان کو ہم سمیٹ سکیں، ان سے ہم مستفید ہو سکیں۔ آپ دیکھیں کہ روزہ صرف منہ بند کرنے کا نام نہیں ہے، وہ ایک حصہ ہے کہ کھانا نہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے من صان نفسہ فی شہر رمضان، پورے اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کو حدیث سنا رہا ہوں کہ جو اپنے وجود کو لگام دے اور اس سے قابو میں رکھے۔ پہلی بات، لم یشرب فیہ مسکرن، کوئی نشہ، شراب اور بھنگ اور دوسرے آج تو بے شمار نشے ہیں، کوئی نشہ استعمال نہ کرے۔ لم یعمل فیہ خطیئۃً، کوئی بڑا گناہ نہ کرے۔ مثلا روزہ رکھا ہوا ہے لیکن غیبت کر رہا ہے، یا جھوٹ بول رہا ہے، گالی نکال رہا ہے، تو روزہ ٹوٹا تو نہیں لیکن روزے کے آداب میں سے ایک بہت بڑی چیز نکل گئی جس کا نقصان پھر روزے پر آتا ہے۔ اور لم یقذف فیہ مؤمنا ببہتان، اور کسی انسان پہ جھوٹا الزام نہ لگائے۔ یہ ٹپس بتائے ہیں، مقصود ہے جتنے بڑے گناہ ہیں وہ سارے چھوڑ دے اور جتنے فرائض ہیں ان سب کو پورا کرے تو اللہ اس روزے کو قبول فرماتا ہے اور اس روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں وہ آؤ یہ روزے دا ٹائم پاس کری، وہ تاش کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی اور فضول کام کرنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ ہم ٹائم کل کر رہے ہیں۔ یہ ٹائم کل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی جو عبادت ہے روزے کے بعد وہ قرآن کی تلاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ قرآن کو اللہ نے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے اور روزے کو اس سے ذرا کم درجے میں بیان کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن جو ہدایت ہے، بینات من الہدا، اور ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے۔ تو اللہ کو وہ روزہ پسند ہے جس میں سر سے لے کر پاؤں تک وجود سے سارے گناہ نکل جائیں اور ساری فرمان برداریاں داخل ہو جائیں، تو اللہ اس کے بدلے میں اس کے لیے ایسا روزہ جنت میں ایک گھر بناتا ہے جس میں یہ ساری دنیا اگر رکھ دی جائے تو ایک بکری کی طرح نظر آئے گی۔ جیسے دنیا میں بکری نظر آتی ہے ایسے ہی یہ دنیا اس محل میں بکری کی طرح نظر آئے گی۔ تو پورے وجود کو گناہوں سے روکنا، یہ بے شک مولانا صاحب آپ نے شہر رمضان کا ذکر کیا ہے، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، تو رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت تو کی جاتی ہے، کہا یہ جاتا ہے یہ 4 قرآن پڑھ لیے، 5 قرآن پڑھ لیے، مگر کیا بنیادی طریقہ ہے؟ کیا ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے زیادہ فائدہ ہے، یہ زیادہ ثواب ہے کہ قرآن کیسے بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ ہر ایک کا یہ مزاج نہیں ہوتا، بعض جو کمزور مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان پر فاقہ اثر کرتا ہے
اور ان میں چڑچڑاپن آنا یہ نیچرل ہے، یہ کوئی خلاف شریعت نہیں ہے۔ بعض لوگ مضبوط ہوتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ میں حدیث سے یاد آ گئی، حضرت عبداللہ بن زبیر بہت بڑے صحابی ہیں جنہیں عبد الملک ابن مروان نے قتل کروایا۔ حضرت زبیر جو ٹاپ 10 صحابہ ہیں ان کے بیٹے ہیں، اور ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء کے بیٹے ہیں۔ وہ یکم رمضان کو روزہ رکھتے تھے اور 15 رمضان کو افطاری کرتے تھے، 15 دن نہ کھانا نہ پینا، اور یہ نہیں کہ چادر لے کے پہ گئے، بس سارے کام کرتے تھے۔ پھر 15 کو یعنی 16واں روزہ رکھتے تھے اور 29 کو جا کے افطار کرتے تھے۔ مدینے سے روزہ رکھ کے چلتے تھے، اور وہ سفر کیسا ہوگا؟ ابھی ہم جب جاتے ہیں تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں، آج بھی ویرانی ہے، صحرا ہے، تو وہ مدینے سے چلتے تھے اور مکے پہنچ کے افطار کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو چڑچڑاپن آنا یہ کوئی نہ خلاف شریعت ہے، نہ ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا کہ مزاج برداشت نہیں بندہ کر سکتا، تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔ ویسے میرے نبی نے کہا کہ اپنے دنیا کے کام ذرا ہلکے کر دو، ڈیوٹی تھوڑی کم کر دو، خود بھی اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکاؤ تاکہ بشاشت سے۔ بالکل۔ اچھا مولانا، یہ تو آپ نے بتایا کہ مزاج کا جو چڑچڑا پن ہے وہ فطری ہوتا ہے۔ مولانا ایک تو میں وہ سوال کروں گا، جس طرح پہلے ہینا نے کہا تھا کہ قرآن کے حوالے سے سپاروں کی تعداد ہی پڑھنا کافی ہے یا ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہینا زیادہ افضل ہے؟ اور پھر اگر یہ بھی ساتھ میں ایڈ کر لیا جائے کہ مولانا پھر افطار میں دسترخوان جو ہے ہم لوگ بھر لیتے ہیں، انواع اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ہینا کے بعد میں پھر ہمت ہی نہیں رہتی، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا۔ روزے کا مقصد تو جسم کو بھوکا رکھنا ہوتا ہے، بالکل، کہ سارا سال ہم کھاتے رہتے ہیں۔ اب آج کل تو ایک وہ فاسٹنگ آئی ہے، 16 گھنٹے فاسٹنگ کرو تو آپ کی ساری باڈی ریپیئر ہو جائے گی، تو اس کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن اللہ نے روزے کا جو جسمانی اور مادی فائدہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بھوک سے گزارا جائے، بھوک اور پیاس سے گزارا جائے۔ اس کی وجہ سے جتنے فاسد اور خراب قسم کی چیزیں باڈی میں وہ سٹور ہو جاتی ہیں، وہ اس بھوک کی تپش سے جل جاتی ہیں اور پورا جسم وہ اوورال ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم گاڑی کو کچھ دنوں کے بعد اس کی ساری سروس کراتے ہیں، تو یہ باڈی کی سروس ہوتی ہے، بے شک، اور جو ہم کرتے ہیں وہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن موضوع روزے کا یہ نہیں ہے کہ اتنا دسترخوان لگا دو اور کھا کھا کھا۔ مغرب کی نماز بھی جماعت سے جاتی ہے اور تراویح بھی نہیں پڑھی جاتی، اتنا کھا لیتے ہیں کہ اٹھا ہی نہیں جاتا، تو لہٰذا اس لحاظ سے یہ نقصان ہے۔ اپنے پیٹ کو ہلکا رکھیں، سحری میں بھی افطاری میں بھی، تاکہ مغرب مسجد میں جا پڑھ سکیں، عشاء کے بعد اصل تو لفظ قیام اللیل ہے، تراویح بعد میں پڑھا ہے، بے شک، تراویح کی نماز پڑھ سکیں۔ لیکن کوئی تکلف کرتا ہے اور لوگ آتے ہیں ذرا افطار کرتے ہیں تو بے شک مولانا صاحب نے بہت خوبصورت طریقہ بتایا ہے جس طریقے سے جا کے ہمیں اپنے لائف سٹائل کو بدلنا چاہیے، افطار کرنا چاہیے اور نماز جو ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ مگر میں پوچھنا چاہتی ہوں مولانا صاحب، آپ اپنا روزہ کیسے افطار کرتے ہیں؟ کیا روٹین ہوتی ہے آپ کی؟ اور ناظرین بھی اسپیشلی جاننا چاہتے ہیں۔ روزے کا مقصد تو جسم کو بھوکا رکھنا ہوتا ہے، کہ سارا سال ہم کھاتے رہتے ہیں۔ اب آج کل تو ایک وہ فاسٹنگ آئی ہے، 16 گھنٹے فاسٹنگ کرو تو آپ کی ساری باڈی ریپیئر ہو جائے گی، تو اس کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن اللہ نے روزے کا جو جسمانی
اور مادی فائدہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بھوک سے گزارا جائے، بھوک اور پیاس سے گزارا جائے. اس کی وجہ سے جتنے فاسد اور خراب قسم کی چیزیں باڈی میں وہ سٹور ہو جاتی ہیں وہ. صاحب بالکل آپ نے بات بتائی، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے بہت زیادہ آج کل کامن ہوئی ہے، اور وہی اسلام نے بھی وہی چیز کے بارے میں بتایا ہے. مگر آپ کی روٹین کیا ہے؟ آپ اپنا روزہ جو ہے وہ کیسے افطار کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ کیونکہ آپ جو ہے بالکل بہت سے لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان اپنی زندگی میں دیکھے، اور 10ویں کے آنے سے پہلے آپ اللہ کے پاس چلے گئے. 9 رمضان آپ نے گزارے، اور گرم موسم نہیں تھا، اچھا موسم تھا، ٹھنڈا موسم تھا. تو آپ کی عادت مبارک تھی کھجور، 1 یا 2 کھجور کھائی، پانی پیا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے، یا دودھ کی لسی، اس سے آپ روزہ افطار فرماتے تھے. یہ عام طور پر آپ کے افطاری میں یہ 2 چیزیں ہوتی تھی، دودھ کی لسی. بے شک مولانا، بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا افطار کیسے ہوتا تھا. مولانا ہمیں اس میں بھی دلچسپی ہے، لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ مولانا پاکستان اور رمضان یہ ہنا لازم و ملزوم ہے، کیونکہ اس بابرکت مہینے میں، اس مقدس مہینے میں ہمارا یہ ارض وطن، ہماری یہ مملکت خدا داد یہ وجود میں آئی. مولانا پاکستان اور رمضان کو کیسے ریلیٹ کریں گے؟ ان کا آپس میں کتنا گہرا تعلق و رشتہ ہے؟ قوموں پر جو حالات بگڑتے ہیں نا، اس کا سبب صرف حکمران نہیں ہوتے، ہم سارے شروع ہو جاتے ہیں حکومتوں کو. یہ وجہ نہیں ہے، وہ بھی ہے، لیکن اصل وجہ عوام الناس ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر، ابھی قرآن کی آیت ہے کہ خشکی اور پانیوں میں فساد پیدا ہو گیا. کس وجہ سے؟ حکمرانوں کی وجہ سے نہیں، بما کسبت اید الناس، جو لوگوں نے گناہوں سے کمائی کی اس کی وجہ سے سارے خشکی اور تری میں فساد پیدا ہو گیا. تو رمضان میں توبہ کریں، چونکہ جتنا بازاروں میں جھوٹ بول رہا ہے، یہ کوئی اوپر سپاہی تو ڈنڈے لے کے نہیں کھڑے کہ جھوٹ بول کے سودا بیچو. یہ جتنے فحاشی کے اڈے ہیں، جوئے کے اڈے ہیں، قتل و غارت ہے، 2 نمبری ہے، تجارت میں دھوکہ، فراڈ حد درجے کا، اور سود، ماں باپ کی نافرمانی، اور شادی کے باوجود ناجائز تعلقات، اور اولاد کا نافرمان ہونا، اور دفتروں میں رشوت، یہ سارا مل کے پاکستان کی کشتی کو ڈبو رہا ہے، صرف حکمران نہیں ہیں. تو نسل کی تربیت اس طرف نہ اداروں کا رخ ہے نہ والدین کا رخ ہے. والدین بھی 3 سال کے بچے کو اسکول ڈال دیتے ہیں، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. وہ بچہ کبھی ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہوگا، کبھی اچھا انسان نہیں ہوگا، کہ اس پر 3 سال میں اتنا بوجھ ڈالتے ہیں کہ اس کے نیورونز جل جاتے ہیں سارے، بالکل ایسے لکڑی کی طرح جل جاتے ہیں. پھر بعد میں مائیں کہتی ہیں بچے ہم سے ڈرتے نہیں، ہماری مانتے نہیں، تم نے کیا تھا. تو یہ ہم پورے سارے مل کر اس کشتی کو ڈبونے میں شریک ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان صرف یہ ایک پاکستان ہے جس کے نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ لگا ہوا ہے، ورنہ کسی عرب ملک کے ساتھ اسلام کا لفظ کوئی نہیں ہے. صرف پاکستان جیسا بھی ہے، اچھا ہے، برا ہے، ہم اچھے ہیں، برے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو یہ ذمہ داری آتی ہے عوام پر
تو اس لیے میں کسی ایک طبقے کو نہیں اس میں دوش دیتا ہوں، سارے ہی طبقات امت اس وقت شریف اپنا طبقہ، ہمارے زمینداروں میں ظلم ہے، نوکروں پر بے حد درجے کا ظلم ہے، تنخواہیں نہیں دیتے ہیں تو توڑ کے دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، ڈنڈے سوٹے ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، علماء ممبروں پہ بیٹھ کے اسلام پیش نہیں کرتے بلکہ آپس کی لڑائیاں مسلک پیش کر رہے ہیں، دیوبندی اپنا بول رہے ہیں، بریلوی اپنا بول رہے ہیں، شیعہ اپنا بول رہے ہیں، اہل حدیث اپنا بول رہے ہیں، اسلام ممبر سے نہیں پیش ہو رہا، یہ المیہ ہے۔ تو اس میں ہم بے شک وجاہت کتنی تربیت کر رہے ہیں مولانا صاحب، کتنی چیزوں کے اوپر ایڈریس کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب تھوڑی سی روٹین کے بارے میں بتائیں، جیسے ہم آپ سے بار بار اس لیے پوچھ رہے ہیں، پہلے بھی ہم نے یہ سوال کیا تھا مولانا سے، کیا تھا کہ مولانا صاحب جو ہیں آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے، آپ کا سحر اور افطار کیسے گزرتا ہے، کیا کھاتے ہیں، واک ایکسرسائز کرتے ہیں؟ میری افطاری سے تو آپ سارے یا تو یقین نہیں کرو گے یا حیران ہو گے، میں جون کے روزے بھی قہوے پہ افطار کرتا ہوں، واہ، جبکہ لوگوں کے آگے بالٹیاں پڑی ہوتی ہیں اور لیکن پھر وہ ایسے گرتے ہیں کہ جو میں ماں جانی ڈھائے پم دی، پھر وہ ایسے گرتے ہیں اور میں سارے مجھے دیکھ کے حیران بھی ہوتے ہیں، قہوہ اور ساتھ کھجور، 2-3 کھجوریں، یہ میری افطاری ہوتی ہے، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں سادہ پانی پیتا ہوں یا شہد ملا پانی پیتا ہوں، اور بس، اور اس میں پکوڑے بن رہے ہوتے ہیں سارے، تو 1-2 پکوڑے اٹھا لیتا ہوں۔ جب میں اٹھتا ہوں افطاری سے تو میں اس طرح ہوتا ہوں جیسے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، یہ میں اپنے آپ کو تراویح کے لیے تیار کرتا ہوں، اور میری نماز مسجد سے قضا نہ ہو، اس لیے یہ شروع سے میرا یہ معمول چلا آ رہا ہے، تو کسی کو یقین بھی نہیں آتا، چلو اب تو سردیاں آ گئی ہیں، لیکن میں تو شدید جون کے مہینے میں بھی قہوے پہ افطار کرتا تھا، اور ایسے ہی سحری بھی میری یہ پراٹھے، یہ قورمے، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ روزے کا مقصد ہے کہ مجھے بھوک لگے اور میرے اندر تپش پیدا ہو، تو سحری میں بھی بہت ہی مختصر ہوتا ہے، کوئی مقرر کوئی نہیں ہے، ویسے بھی پچھلے 3 سال سے روٹی چاول میں نے چھوڑ دیے ہیں، اچھا، سفید چینی تو بہت پہلے چھوڑ دی تھی، تو اس وقت موقع پہ جو آسانی سے میسر، ویسے مولانا یہ آپ کا ہی مجاہدہ، ہم تو اس طرح کی افطاری نہیں کر سکتے، اور شاید مولانا کی فٹنس کا راز بھی یہی ہے کہ بالکل ہلکا پھلکا سا کھاتے ہیں، جس طرح مولانا نے کہا تھا اگر زیادہ کھا لیں تو پھر آپ میں ہمت ہی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا مولانا، اس کے علاوہ بھی آپ کی فٹنس کا ایک اور راز ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عام دنوں میں رمضان کے علاوہ آپ بہت ایکسرسائز کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، تو کیا رمضان میں بھی آپ کا یہی روٹین ہوتی ہے، یہی اسکیجول ہوتا ہے، یا رمضان میں تھوڑی سی آپ کی روٹین چینج ہوتی ہے؟ بالکل کل وہی ہوتی ہے، یہ تو باڈی کی ضرورت ہے، صحیح، اس لیے ایکسرسائز میں نہیں چھوڑتا ہوں، کبھی واک چھوٹ جائے تو یوگا تو ضرور بھی، چونکہ یوگا تو کمر میں بھی ہو جاتی ہے، یوگا، ویٹ ٹریننگ، یہ تو ضرور ہوتے ہیں، واک کبھی چھوٹ جاتی ہے۔ واہ، بات ہے کہ رمضان میں اتنی ہنا، یہ دیکھو کہ اس میں بھی ایکسرسائز میں ناغہ نہیں آتا، یہی فٹنس کا راز ہے۔ لیکن اب پوچھنا یہ ہے نا کہ رمضان کا مہینہ ہے، ماہ رمضان ہے، کیا پیغام دیں گے، اور رمضان المبارک کی مناسبت سے آپ عالم اسلام کے اوپر کیا کہیں گے، کیا پیغام ہے آپ کا؟ پیغام یہی ہے بیٹا کہ ایک تو آپس کی نفرتوں کو ختم کریں، سیاسی نفرت، یہ ہمارے ملک جمہوریت کے اہل نہیں ہے، میں تو، میرے والد سیاسی آدمی تھے، میں چھوٹا سا تھا جب وہ الیکشن لڑتے تھے اپنے علاقے سے MP کا، تو بہت بچپن سے سیاست کو دیکھا ہے،
تو ہمارے عوام جمہوری نظام کے قابل نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ نظام کا، یہاں تو قومیت کے بنیاد پہ ووٹ دیے جا رہے ہیں اور برادری کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ، اہلیت کی بنیاد پر تو ہے ہی نہیں۔ بے شک۔ تو میرا پیغام ہے کہ سیاسی نفرت کو ختم کریں، دوسری عرض ہے مذہبی نفرت کو ختم کریں۔ اللہ کے واسطے جن چیزوں کا حساب اللہ نے لینا ہے، ہم حساب طارق جمیل یہ کیوں کر رہا ہے، طارق جمیل یہ کیوں کر رہا ہے، بھائی یہ آپ کا موضوع نہیں ہے، یہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ جو چیز اللہ نے کرنی ہے نا اس میں دخل نہ دو، ہاں مجھے کیا کرنا ہے، میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، میں نے اللہ کو جواب کیسے دینا ہے، اس کی تیاری کرو۔ آپ سوشل میڈیا میں تو دیکھتا نہیں ہوں، سر درد کی وجہ سے میں تھوڑا سا بھی دیکھوں تو میرا درد ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، تو اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے۔ لیکن ویسے عام جو ہوا ہے کہ سب ایک دوسرے کی برائیاں پکڑ رہے ہیں اور ان کو اچھال رہے ہیں، اوروں کے عیب نہ دیکھیں، محبت سے رہیں، محبت سے رہیں، الفت سے رہیں، درگزر کریں، معاف کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دشمنیاں نہ پالیں۔ تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، تو محبت کو عام کریں۔ تو اللہ کی بالکل، بہت شکریہ، بہت شکریہ مولانا طارق جمیل صاحب، آپ پہلے رمضان اپنا قیمتی وقت دیا، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ اور یقیناً ہی نا مولانا نے جو مین بات کہی ہے، میرا خیال ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگ اتنی نفرتوں میں بٹ گئے ہیں، سیاسی ہمارے دیکھیں کتنی حد تک نفرتیں ہو چکی ہیں کہ ہم بھائیوں نے بھائیوں کو بلانا چھوڑ دیا ہے، صرف سیاست کی بنیاد پہ ہم لوگوں نے دوریاں پیدا کر دی۔ اور میرا خیال سیاست تو خیر ایک ڈیفرنٹ ایک ایکسپریٹا ہے، مگر اگر ہم بات کریں رمضان المبارک کی اہمیت کے حوالے سے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں مولانا صاحب نے۔ سب سے خوبصورت بات جو مجھے ان کی یہ لگی ہے کہ اپنی زندگیوں میں جو کچھ کرنا چاہو کرو، کیونکہ جواب تم لوگوں نے دینا ہے، دوسروں کی زندگیوں میں مداخلت کرنا بند کر دو۔ کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ ہمیشہ دوسروں کی زندگیوں میں جا کے کامنٹس پاس کرتے ہیں، آپ نے کہا کسی کا ایشو ہوتا ہے ہم ان کے وہ بنے ہوتے ہیں، علمدار بنے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور ہمارا المیہ بھی یہی ہے کہ ہم جو سوالات اللہ کے اپنی مخلوق سے پوچھنے کے ہیں وہ لوگ ہم کر رہے ہوتے ہیں دوسروں سے، تو بے شک بالکل ہم سب کو اپنے ہی گریبان میں جھانکنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی خامیوں پہ انگلیاں اٹھائیں، دوسروں پر بات کریں، دوسروں کو نصیحتیں کر رہے ہیں، خود ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، خود عمل نہیں کرتے۔ تو یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ پھر دوسری ایک چیز جو بہت اہم کہی ہے مولانا نے کہ یہ جو پورا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کی ایک ایک لمحہ جو ہے بہت قیمتی ہے، اور نا یہ تو اس کو تو رمضان کو برکتیں ہیں سمیٹیں، اس کو نیکیوں کی جشن بہاراں کہا گیا ہے، اور عفو درگزر کریں اور معاف کریں لوگوں کو۔ اور دن ہی ایسا ہے کہ آج کسی کے گھر میں کوئی ایشو ہے، کسی کی معافی کے طلبگار ہیں، ایک دوسرے کو معاف کریں، اس مہینے کی خوبصورتی کا یہی راز ہے۔ چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان۔ پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ وجاہت رمضان کا مہینہ ہے، جس طرح ہم لوگ بھی کتنا بابرکت ابھی ہم نے باتیں بھی کی ہیں، سعادت بھی لے رہے ہیں، اس طرح ہمارے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب رمضان آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں ہم زیادہ ویٹ گین کر لیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی ایسا ہے، اور اچھا رمضان میں ورنہ ہونا تو یہ چاہیے ہی نا کہ ہم ویٹ لوز کریں نا، یہ ایک پوری فاسٹنگ ہے، لیکن چونکہ دسترخوان ہمارا اتنا وسیع ہوتا ہے، پھر ایسی ایسی خوراکیں ہوتی ہیں، ایسے انواع اقسام کے ہمارے سامنے کھانے پڑے ہوتے ہیں جس سے ہمارا ویٹ جو ہے نا بجائے کم ہونے کے گین ہو جاتا ہے۔ مجھے مولانا صاحب کی بات بہت پسند آئی جس نے انہوں نے اپنی روٹین بتائی کہ وہ گرمی ہو سردی ہو وہ قہوے کے ساتھ کھجوروں کے ساتھ جو ہے روزے کا اہتمام کرتے ہیں اور بہت زیادہ نہیں کھاتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے پیٹ کو اس طریقے سے اپنی خوراک کی عادت ڈالو جس طریقے سے آپ کا وزن بھی نہ بڑھے، اور 3 حصوں میں کھاؤ، یہ بھی کہا گیا ہے۔ کہتے ہیں خوش رہنا ہے تو کھانا آدھا کر دیں اور لوگوں کا خیال رکھنا ڈبل کرتے ہیں، تو ہمیں اس پہ عمل کرنا، لیکن ہم لوگ الٹا چلتے ہیں۔ اور دوسری بات پھر یہ ہے نا کہ اب جو افطاری کا ٹائم قریب آ رہا ہے وہاں سے ہمیں بھینی بھینی سی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، خوشبو تو محسوس ہو رہی ہے، لیکن جو خوشبو کو کم تھوڑا کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ آپ نے اپنا لائف سٹائل کیسے صحیح کرنا ہے، کون سی غذا کھانی ہے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا جو کانسیپٹ ہمیں قرآن مجید میں ملا ہے وہ کانسیپٹ اب جو ہے وہ لاگو ہو رہا ہے، اس کانسیپٹ کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے ماہر غذائیت
خیریت ہے. یمنا چٹھا جو ہمارے شوز کا پہلے بھی حصہ رہی ہیں, میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں. تھینک یو, رمضان مبارک آپ دونوں کو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. یمنا آپ کی طرف آئیں گے میرا خیال ہے ہنا, پہلے کچن کی طرف آپ جائیں, اور ویسے بھی افطار کا ٹائم قریب آ رہا ہے تو دل ہمارا بھی یہی جا رہا ہے کہ میں بھی اٹھ کے کچن کے پاس جاؤں. بالکل, آپ سب سے پہلے جا کے جائیں کچن میں, کہ آپ زیادہ نا مطابلے ہو رہے ہیں. کچن کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فاطمہ آج پہلی افطاری ہماری کس طرح کروا رہی ہیں. تو فاطمہ, بڑی مزے کی خوشبو ہمیں دکھائی دے رہی ہے, فیل ہو رہی ہے, محسوس ہو رہی ہے. پہلا روزہ ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ ہمیں روزہ کتنا لگ رہا ہے. بالکل. تو جو ہے وہ مدراسی ہانڈی ہم بنا چکے ہیں. میں ایک کوئک سی ریکیپ دے دیتی ہوں. اٹس آلریڈی ریڈی, اور اسی کی بھینی خوشبو آ رہی تھی آپ کو نہ. ہمارا امتحان لیں, ابھی پورا آدھا گھنٹہ سے زائد وقت پڑا ہے, اور جو خوشبو آ رہی ہے دل کر رہا ہے کہ ابھی شروع ہو جائے. بالکل. یہ جو ہے وہ ہم نے میرینیٹ کیا تھا چکن میں اور کریم میں. مسالوں میں اس میں صرف جائے گا بلیک پیپر, ریڈ چلی پاؤڈر, پیسٹ بھی لے سکتے ہیں آپ ریڈ پیپر کا, اور اس کے ساتھ ہم لیں گے گرم مسالہ. گرم مسالے میں ساری جتنی بھی چھوٹی الائچی, بڑی الائچی, دار چینی, سونف. سونف کا اس میں جو ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ سا اروما آتا ہے جو آپ ابھی کہہ رہی ہیں اسپیسیفک. کوکونٹ اینڈ سونف, کیونکہ اس کو جو ہے نا وہ باقی آپ ہانڈی یا کڑھائی بناتے ہیں وہ سارے مسالے وہ بھی وہی ڈال رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم اگر نام تھوڑا سا چینج کرتے ہیں, اس کا ایک انگریڈینٹ چینج کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ساری جو ٹیسٹ ہے نا وہ لیا. لیکن آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ آپ نے بنایا کس آئل میں. یہ میں نے بنایا ہے جی ہمارے تلوں کے آئل میں, جو کہ جو ہے وہ ہم بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں. تلوں کے بغیر ہمارا کچن. اچھا, یہ آپ نے بچپن کا نام لیا نا, وہ یاد ہے ہمیں وہ بڑی ایک ٹیگ لائن تھی کہ اماں تلوں میں بناؤ, ہم کو صحت مند بناؤ. تو وہ جب تلوں کا نام آتا تو وہ بچپن میں ہمیں وہ ایک نوسٹیلجیا اس پہ ہو جاتا ہے. ہم نے سوچا کہ آج اپنے کچن کا جو آغاز ہے وہ صحت مند قسم کے آئل کے ساتھ کریں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے ساتھ آپ کی کیا تھی, اس کے بعد آپ نے ساری میرینیشن کر کے اس کے بعد میرینیشن جو ہے وہ ہم نے 2 گھنٹے کے لیے رکھ دی. اس کے بعد آپ اس کے اندر بٹر, آئل جو ہے وہ تلوں کا آئل ہم نے اس میں یوز کیا. آپ اس میں بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا دیسی کی بھی ساتھ میں ایڈ کر سکتے ہیں فلیورفل کے لیے. اس کے اندر جو ہے وہ جنجر گارلک کو ہم نے تھوڑا سا سوٹے کیا, اور یہ میرینیٹڈ جو چکن ہے اس کو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا. 45 منٹس کے لیے ہم ان کو بہت لو فلیم پہ پکائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا جو گارنش کریں گے وہ ہم کریں گے کاجو کے ساتھ, کیونکہ یہ مغلائی ڈش ہے, جو ہے وہ مغلز کی فیوریٹ, ون آف فیوریٹ ڈش ہے. تو مغل ایرا میں جتنی بھی ڈشز آپ کو پتہ ہے کہ آتی ہیں تو وہ نٹس کے ساتھ آتی ہیں. بالکل. ہانڈی ہے, پلاؤ ہے, کچھ بھی ہے, تو اس کو جو ہے وہ ہم اسپیسیفکلی کاجو کے ساتھ وہ کریں گے, پریزنٹ کریں گے. ابھی آپ تھوڑا بہت بن گیا ہوا ہے. بالکل, اٹ از آلموسٹ ریڈی. بالکل بالکل, آٹومیٹکلی جو ہے وہ پتہ لگ جائے یعنی کہ افطاری سے پہلے یہ تیار ہوگا. ریڈی ہو گیا. ویوز دیکھ رہے ہیں نا کتنا زبردست اروما آ رہا ہے. ہم ایسے نہیں بول رہے, ہم نے صحیح والا بنایا ہے بھائی. بالکل. اچھا پھر نا دوسری چیز یہ ہے کہ آئل کھانے میں بہت میٹر کرتا ہے آپ کی صحت کو لے کر. بالکل. تو کبھی بھی آئل پر کمپرومائز نہ کریں, اور تلوں کی ویسے ہی شروع سے ہی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ یوزلی گھروں میں یوز بھی زیادہ ہم لوگ یہی کرتے آئے ہیں. آئل از جسٹ لائک جیسے آپ ایک گاڑی لیتے ہیں تو گاڑی کو آپ آئل جو ہے وہ بہترین آئل کے ساتھ چینجنگ کرتے ہیں. تو جتنا خراب آئل ہے یا جتنا لو کوالٹی ہے اتنی آپ کی گاڑی خراب ہوتی ہے. انسان زیادہ اچھا. تو بیسکلی جو ہماری گاڑی ہے نا وہ اس آئل پہ چل رہی ہوتی ہے. اس آئل پہ چلتی ہے, اس کے لیے آئل کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. بار بار دیکھ رہی ہیں وغیرہ, اتنی انہوں نے تعریفیں کی ہیں, لیکن ڈاکٹر نے آپ بتائیں کہ آئل کا بھی ایک بہت بڑا ایک ہینڈ ہوتا ہے نا ہماری لائف اسٹائل کو بہتر بنانے میں. بالکل. دیکھیں ہیلدی اکثر لوگ جب آتے ہیں نا ڈائٹنگ کی طرف تو کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے فیٹس نکال کے ڈائٹ سے سب سے پہلے وہ ختم کر دیے, اور کاربس بہت کم کر دیے, اور میجر فوکس آپ پروٹین پہ کر دیا. کاربوہائیڈریٹ, پروٹین, فیٹ, یہ تینوں ایک باڈی کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. کبھی بھی ڈائٹنگ کے چکر میں, ویٹ لاس کے چکر میں جو لوگ فیٹس نکالتے ہیں اور یہ چیزیں کرتے ہیں نا, ان کا ڈائٹنگ کے اینڈ پہ چہرہ اتر آنا, بال گرنا, کیونکہ ایسی ڈائٹنگ کا وزن کم کرنے کا یقین جانے کوئی فائدہ نہیں ہے. کہ آپ پورا رمضان لگا کے ڈائٹنگ کریں اور عید کے ٹائم پہ سارے پوچھے, مطلب بجائے اس کے آپ کو کمپلیمنٹس ملیں کہ آپ کا اسمارٹ ہو گئے ہیں, آپ کو چہرے کیا ہو گیا, چہرہ اتر گیا, یا آپ کے بال گرنا شروع ہو گئے, تو یہ ایسی ڈائٹنگ کسی کو نہیں چاہیے. یہ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ایکسٹریمزم کی طرف جاتے ہیں. لائف میں ویسے ہی اعتدال پسندی میں رہنا چاہیے. خوراک میں بھی یہی چیز آتی ہے, دنیا کی باقی چیزوں میں بھی یہی رول جو ہے, یہی اصول اپلائی ہوتا ہے. تو جب بھی آپ نے ویٹ لوز کرنا, یہ ٹائم جو ہے مہینہ جو ہے رمضان کا بہت اچھا وزن ٹھیک کرنے کے لیے, ایون اپنی صحت مینٹین کرنے کے لیے بھی, تو جو لوگ بھی پاس رمضان جنہوں نے روزے رکھے اور جن کو لگتا ہے کہ رمضان کے ٹائم پہ ہم بجائے اس کے صحت ہماری ٹھیک ہو یا وزن ہمارا امپروو ہو, اور اگر آپ کا گین ہو رہا ہے, صحت خراب ہو رہی ہے, اس کا مطلب آپ کو بیٹھ کے اپنی
لائف سٹائل دیکھنے کی رمضان ہے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کہاں پہ گڑبڑ کر رہے ہیں. اچھا یمنا یہ بھی تو دیکھا نا کہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا جو کانسیپٹ آیا ہے, دیکھو ابھی بتایا کہ جس طرح اسلام میں قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے اس کا ذکر ہوا ہے, انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا لفظ تو اب آیا ہے, مگر یہ جو کانسیپٹ ہے یہ تو بہت پرانا ہے. بالکل, یہ باڈی کے لیے اتنا اچھا ٹائم ٹیبل ہے ہمیں جو اب رمضان کا ٹائم مل رہا ہے نا کہ آپ ایک اچھی سحری کریں, پھر بیچ میں لمبا فاسٹنگ کا ٹائم پیریڈ ہے, باڈی خود کو ہیل کرتی ہے اور اس کے بعد آپ کا ایک افطار کا وقت آتا ہے. اس ٹائم پہ بھی دیکھیں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ہو, نارمل روٹین ہو, جو بھی روٹین آپ فالو کر رہے ہیں, اگر آپ کی خوراک کی کوالٹی یا کوانٹٹی آپ کی ایج ویٹ آپ کے مسئلے مسائل کے مطابق نہیں ہے نا, تو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ہو, رمضان ہو نہ ہو, آپ بیمار ہو جائیں گے. کیونکہ میں ایز اے ڈائٹیشین اگر آپ مجھے پوچھیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم رمضان میں بیمار ہو جاتے ہیں. پاکستانی ہم لوگ رمضان میں بھی صرف 2 دفعہ کھانا کھا کے کتنا لمبا فاسٹنگ کر کے بھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں. گیسٹرو ہو جاتا ہے, میدے کے مسئلے ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں, گیسٹرو سے ہم میدے کے مسائل سے شروع کرتے ہیں. کسی کو میدے کا مسئلہ ہے, مثال کے طور پہ جگر میں پتھری ہے, آپ کو کہا گیا کہ آپ تھوڑا سا فیٹس کا دھیان رکھا کریں, پر ہم افطار کرتے ساتھ ہی بجائے سے کہ ہم سلولی کھائیں, ہم کھجور لیں, ہم فروٹس لیں, ہم ایک اچھا مشروب لیں, ہم پھر اس میں دیکھیں کہ ہم نے باقی کھانے میں پروٹین کتنا لے رہے ہیں, آپ میٹ گروپ لے رہے ہو کہ نہیں لے رہے ہیں. ہمارا سارا جو فوکس ہوتا ہے وہ ڈیپ فرائیڈ چیزوں پہ ہوتا ہے, اور وہ کھانے کے بعد ایک انسان بیمار نہ ہو, سوال ہی پیدا نہیں. اچھا یمنا, میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ اب جیسے افطار کا ٹائم ہوگا, ہم سب کے گھروں میں آپ کے آنے سے پہلے ہنا سے بھی یہی سوال کر رہا تھا کہ یہ پکوڑے کا افطار کے ساتھ کیا تعلق ہے, ہمارا دسترخوان اس کے بغیر پکوڑے اتنے ولن نہیں ہے. لیٹ می, میں وہی بات کمپلیٹ کر رہا ہوں. ہاں, اس کا اگلا جواب میرا سوال یہ ہے کہ ہیلدی ڈائٹ افطار میں ہم کیا لے سکتے ہیں؟ اوبویسلی بھوکے ہوتے ہیں. میں پکوڑوں سے اور اسنیک سے سٹارٹ کرتی ہوں کہ جب اتنا لمبا فاسٹنگ کا پیریڈ گزرتا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے ہر انسان کا دل کرتا ہے میرے پسندیدہ اسنیکس موجود ہونے چاہیے افطار کے ٹیبل پہ, تو آپ کو ایک دماغی سکون و تسکین مل جاتی ہے. آئی تھنک ہمارا ڈوپامین زیادہ اچھا ریلیز ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, آپ ہیپی ہوتے ہو, اپنی پسند کی چیز کھا رہے ہو, ہیپی ہوتے ہو, رائٹ, ٹھیک ہے, ہیپی ہارمونز آپ کے ریلیز ہوتے ہیں, رائٹ. اچھا دیکھیں, اسنیک میں نا اسنیکنگ کا پرابلم نہیں ہے, دا وے وی آر میکنگ آر اسنیکس, یہاں یہی والی چیز کو اچھا یا برا بناتی ہے. میں نے اپنے ہر پیشنٹ کو یقین جانے پکوڑے سموسے رول الاؤ کیے ہیں, پر کیسے؟ اگر آپ اس کو ڈیپ فرائنگ کر رہے ہیں وہاں پہ چیز خراب ہے. اب یہی چیز ہے نا کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھئی ہارٹ کے لیے فش بڑی ہیلدی ہوتی ہے, پر کیا وہ تلی ہوئی فش کی بات ہو رہی ہے یا وہ گرل یا ہلکا سا شیلو فرائی قسم کی فش کی بات ہو رہی ہے؟ ہلکا سا بس ڈالے اوپر آئل کا اسپرے کریں اور اس طرح سے بنا لیں. اوورڈو بھی لوگ بہت کھاتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. اب اگر میں ویسے یہ ضرور بات کہتی ہوں کہ نا بے شک آپ مہنگی کمپنیز پہ نہ جائیں, 15,000 روپیز انویسٹ کر کے نا ایئر فرائر لے لیں, آئل اچھا سا ہیلدی سا آئل لیں, آئل اسپرے بوٹل لیں, رول پکوڑے سموسے بنائیں, آئل کا اسپرے کریں, ایئر فرائی میں ڈال دیں, آپ کے سارا خاندان سارا گھر جو ہے وہ آرام سے کھا بھی سکتا ہے پورے رمضان پکوڑے رول اور سموسے, اور بیمار بھی نہیں ہوگا. مزہ نہیں آیا نہیں. اچھا یہ دیکھیں زبان کا ذائقہ, یہ اچھا یہاں میں پیشنٹس مجھے اکثر بات کہتے ہیں, یہ پیشنٹ مجھے اکثر باتیں کہتے ہیں, میں یہاں پہ ان کو ہمیشہ جواب دیتی ہوں, زبان کا چسکا ہمیشہ تھوڑی دیر رہتا ہے. اگر آپ چسکوں میں رہ گئے نا تو پھر آپ کے پاس یہ 30-40 سال عمر گزاریں گے, اس کے بعد میدے کے مسائل ایسے لے کے بیٹھیں گے کہ ابلے ہوئے کھانے کھا رہے ہوں گے. زبان کا چسکا رکھیں, تھوڑا سا چینج کر لیں اپنی لائف سٹائل کو, تاکہ یہی چیزیں تھرو آؤٹ آپ لائف کھا سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھر میں بزرگ حضرات کچھ ایسے ہیں جو نہیں کھا سکتے چیزوں کی, وہ دیکھ بھی نہیں سکتے, ان کا میدا اتنا پرابلمٹک ہو چکا ہوتا ہے, مسئلے ہو چکے ہوتے ہیں. ڈائبٹیز کی مثال کے طور پہ بات کر لیتے ہیں. اگر ایک ڈائبیٹک جو ہے وہ افطاری ہوتے ساتھ ہی اسے 3 کھجوریں کھائیں, ساتھ میں میٹھا مشروب بھی پی لیا, اب بجائے شوگر کہاں سے کہاں چلی جائے گی, شوگر آپ پورا ایک فاسٹ کے بعد شوگر نے وہ اسپائک دینی ہے آپ کو, بجائے اس کے کہ پھر ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے باڈی کو ہیل کرنے کے لیے یہ منتھ بہت ضروری ہے. پر اگین وہی بات ہے کہ ہم نہ سمجھتے نہیں یہ بات کہ اگر فار ایگزامپل ڈائبٹیز ٹھیک کرنی ہے, وزن کم کرنا ہے, یا خواتین کے ہارمون کے مسائل, میں تینوں کو ایک ہی جملے میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ نا ایک ٹرائنگل ہے جو ہمیں فالو کرنا ہے, ڈائٹ, واک, سپلیمنٹیشن. یہ تینوں بیماریاں, ویٹ کم کرنا ہے, ڈائبٹیز آپ کو ٹھیک کرنا ہے, آپ کو خواتین کے ہارمون کے مسائل ٹھیک کرنے ہیں, یہ ٹرائنگل آپ کو پراپرلی فالو کرنا ہوگا. آپ صرف سپلیمنٹس پہ جو ہے دوائیوں پہ آپ نے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں, آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ نے صرف واک ہی کر رہے ہیں اور ڈائٹ ٹھیک نہیں کر رہے, مسئلہ حل نہیں ہوگا. ڈائٹ میں بھی اگین جس طرح میں نے پہلے بتایا, یہ ایکسیس فیٹ نکال دینا, بالکل ہی پروٹینز پہ آ جانا, کاربز بالکل نکال دینا, اعتدال میں رہیں گے تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مشروب لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. فار ایگزامپل دودھ سوڈا لیتے ہیں, دودھ سوڈا بہت ریفریشنگ لگتا ہے افطار کے ٹائم پہ. آپ جو شوگر فری آج کل جو بیوریجز چل رہے ہیں, اب 1 گلاس اگر آپ دودھ سوڈا پینا ہے, آدھا دودھ آدھا وہ ڈال دیں, کیلوریز میں بھی کم ہے, تسکین
بے تحاشا وہ دے دیتا ہے, بڑا ایک دم ٹھنڈا کا احساس ہوتا ہے اور مزہ بھی آ جاتا ہے. اچھا دوسرا آپ ڈائٹ والی لے لیں, زیرو والی لے لیں. زیرو کی بات میں کہہ رہی ہوں, شوگر فری بیوریجز جو ہمارے زیرو ہمارے جو ہیں. اس کے علاوہ اس کو تھوڑا اپنے فینسی طرف لے کے جانا ہے. اسٹرابریز آ گئی ہیں, فروزن یا فریش اسٹرابری لے کے فریز کر لیں یا فروزن لیں, جس طرح سے بھی آپ کو ایزی لگتا ہے. جو ہینڈ بلینڈرز ہوتے ہیں بالکل اس کا پیسٹ بنا دیں. شوگر فری اگر آپ جو ہے بیوریج لیتے ہیں اس کے اندر اگر آپ 2 ٹیبل اسپون اسٹرابری کا پیسٹ ڈالتے ہیں تو آپ کو ہیلدی وے میں اسٹرابری موہیتو کتنا اچھا مل جائے گا جو ہم ریسٹورینٹ سے پیتے ہیں, اینڈ اٹ از ویری ریفریشنگ. تو ایسی چیزیں استعمال کر کے, اور وہ اسٹرابری تو بہت اچھی ہے, فروٹس تو ہیں ہی بہت اچھے, پر وہی چیزیں وہی اسٹرابری آپ کے لیے خرابی کا باعث بھی بن سکتی ہے اگر آپ اس کو بے جا استعمال کر رہے ہیں. اچھا یہ ڈائٹ میں ہر چیز میں بے جا استعمال کا پرابلم ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسٹرابری کو پانی کے ساتھ پینا چاہیے, اس کو دودھ نہیں ایڈ کرنا چاہیے, کوئی ایسی مت ہے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں. آپ ملک شیک پی سکتے ہو, آپ ملک شیک پی سکتے ہیں. اتنی کمپلیکیٹڈ ڈائٹ نہیں تھی جتنا ہم نے اس کو بنا دیا. ایون پکوڑے رول سموسے پہ بھی اکثر پیشنٹ سے میں نے کہتی ہوں نا کہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے لوگ نا کہ ڈائٹیشن کہے گی ہاں سموسے, اب سموسے کھانے میں آپ سموسے لکھ رہی ہوں, نہیں اس میں تو وہ میدے کی پٹی ہوتی ہے. اینڈ دین آئی آلویز آسک دیم کہ دیکھیں آپ کے پورا دن اتنا ہم خراب کھا رہے تھے, اس باریک سی پٹی نے کیا کر دینا ہے آپ کی باڈی میں جا کے. آپ لے سکتے ہیں خود کو ہیپی, آپ کی ڈائٹ میں 20 سے 30% پارٹ خوراک میں وہ ہونا چاہیے جو آپ کو ہیپی بھی کر رہا ہے, بٹ آپ نہیں کر پاؤ گے. بلڈ پریشر کا, شوگر کا ڈائٹ پلان ہم آپ سے لیں گے, بالکل لیں گے. ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, تو ویورز کہیں مت جائیے گا, یہیں سے اپنی بات کو اور دوبارہ آغاز کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز, آپ کو پیغام رمضان میں ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے کچن میں جو تھا مین کورس ہم نے تیار کیا تھا مدراسی چکن, جس کی ریسیپی بھی ہم نے آپ کو بتائی ہے, مگر اب ہم چاہتے ہیں کہ افطاری کا کچھ سامان جو ہوتا ہے, جو لوازمات ہوتے ہیں جن کے بغیر جو افطار ناممکن ہوتا ہے, آلدو تیل کی کوانٹٹی کو ہم نے کہا کہ تھوڑا سا ہم کم یوز کریں, مگر یوز ضرور کریں کیونکہ اس کے بغیر جو ہے نا واقعی کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہیپی ہارمونز ہیپی نہیں ہوتے. کیا کہیں گی فاطمہ؟ ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو جہاں پہ آئل کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ ہم بات کریں گے ابھی سنیکس کی, کیونکہ سنیکس جو ہیں وہ آئل کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. تو سنیکس ریڈی ہو رہے ہیں ہمارے کچن میں جو کہ ہیں نگٹس. یہ نگٹس ہیں سپروسو کے, جو کہ جن کا کہنا ہے کہ وہ اسپیشلسٹ ہیں چکن میں, اور یہ ان کا کہنا بالکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہر بار کچھ نہ کچھ ایک نئی چیز انٹروڈیوس کرواتے ہیں. نارملی ہم لوگ جو ہے وہ نگٹس بناتے ہیں جن کی جو سائز ہے نا وہ تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے. تو سپروسو نے ابھی ہمیں انٹروڈیوس کروایا ہے چکن فلے نگٹس, جس میں جو ہے نا وہ سائز تھوڑا سا زیادہ ہے اور ان کے پیسز بھی تھوڑے سے زیادہ ہیں. یہ کہا ہے کہ عربین فلے, بالکل عربین فلے ہے, اور جس میں کوانٹٹی جو ہے وہ پیسز کی وہی ہے لیکن اس کا جو سائز ہے وہ زیادہ ہے, اور اس کی خوشبو بھی مجھے تھوڑی سی ڈفرینٹ لگ رہی ہے. ابھی ہم کھا تو نہیں سکتے, اچھا اس کا لیکن مطلب انشاءاللہ ہم ہنگر پینکس کو دیکھ کے بنایا نا, کیونکہ نارملی ہم چھوٹے کھاتے ہیں تو ہم زیادہ کنزیوم کرتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی, کیلوری کنٹرول بھی رہے گی, ہم ایک کھا لیں یا 2 کھا لیں, بالکل ایسے ہم لوگ کم کنزیوم کریں گے, بالکل کنزیوم کم ہوگا. بالکل یہ لگ بھی بہت اچھے رہے ہیں, اور اس کے نا اس کا اروما بھی جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا وہ ڈفرینٹ آ رہا ہے, مطلب نارمل نگٹس جو ہیں اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ ابھی ہم کھا کے نہیں دیکھ سکتے اروما, لیکن آٹومیٹکلی ہم افطار میں کھا کے بتا سکتے ہیں کیسا ہے. اچھا آج ہمارا جو افطار مینیو ہے اس میں مدراسی چکن ہے اور ساتھ نگٹس ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اور ڈرنکس میں بھی ہمارے پاس ہے کچھ ڈرنکس, وہ ہم آپ سے جو ہے وہ لاسٹ میں شیئر کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ اوبویسلی موسم, اچھا موسم بہت اچھا ہے, وجہ موسم نہ ٹھنڈا ہے نہ گرم ہے, اٹس اے ویری ماڈریٹ موسم ہے. پہلے رمضان ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ ٹھنڈے ٹھنڈے پوری برفیں لائی ہوتے تھے اور ملک شیکس بن رہے ہیں, چلرز بن رہے ہیں, لیکن آئی تھنک مولانا صاحب والی بات یاد آ رہی ہے کہ قہوے کے ساتھ بھی. اچھا پھر ہینا یہ بھی ایک اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ پہلا رمضان ہے اور یوزلی پہلے لاسٹ 2-3 دنوں میں بہت گرمی ذرا فیل ہوئی ہے, بٹ اب ذرا ویدر اچھا ہوا. یہ میرا خیال ہے رمضان کی ہی برکتیں ہیں, اور اس سے پہلے مجھے یاد ہے ایسے ویدر میں رمضان ہم نے شاید جمنا بچپن میں ہی گزارا تھا. اب وہ بچپن ریوائیو ہو رہا ہے, بچپن ریوائیو ہوا ہے. اسی سال بسنت بھی آ گیا, رمضان بھی ٹھنڈا ٹھنڈا ہو گیا, تو ساری یادیں ایک ساتھ ہی آ رہی ہیں. اچھا موسم باقی ٹیمپریچر بہت کنٹرول ہے, بہت کنٹرولڈ ہے, بہت اچھا ہے. اچھا ٹیمپریچر تو کنٹرولڈ ہے, اب لوگوں نے اپنا پیٹ بھی کنٹرول کرنا ہے کیونکہ افطاری کا ٹائم قریب ہوتا جا رہا ہے. جمنا یہ بتائیے گا کہ افطاری میں تو آپ نے بڑا خوبصورتی سے بریف کیا کہ کیسے کیسے کھانا چاہیے اور کیا کیا کھانا چاہیے, ڈائٹ پلانس بتائے. سحری میں ہمارے پاس اس طریقے سے زیادہ آپشنز نہیں ہوتی, وہی پراٹھے ہیں, دہی ہے, ایگز کر لیتے ہیں ساتھ میں, یا کچھ
ایک ہیلدی سحری جو ہے وہ کس طریقے سے ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جس طرح بات کری تھی نا اعتدال پسندی میں رہیں تو بہت آرام سے آپ رمضان میں 4 سے 5 kg تک وزن کم کر سکتے ہیں. جس طرح سے میں نے ابھی بتایا کہ آپ کو ایک ٹرائنگل مینٹین کرنا ہے ڈائٹ واک اور سپلیمنٹیشن کے بیچ. اب جب ہم ڈائٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کا دن کا آغاز آپ کیسے کر رہے ہو چاہے رمضان ہے یا نہیں, یہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہی سارا منحصر کرتا ہے کہ باقی دن مجھے کتنی بھوک لگنی ہے. اب اگر آپ سحری کی بات کریں تو سحری میں یس آپشن زیادہ نہیں ہوتے. میں نے پیشنٹس میں نارمل دیکھا بھی لوگ اتنا ایکسپیریمنٹ کرنا پسند بھی نہیں کرتے سحری میں, وہ کہتے ہیں بس وہ دیسی جو ہماری چیزیں ہیں ہمیں وہی دی جائیں. دیکھیے پراٹھا کھانے میں پرابلم نہیں ہے, پر اگر آپ یہ کہیں کہ پراٹھا بھی گھی والا ہو, ساتھ کوئی گھی والا کوئی تری لگا تڑکا لگا سالن بھی ہو, تو یہاں پہ کام خراب ہوگا. پھر کرنا آپ نے یہ ہے اگر پراٹھا بھی چاہیے تو مناسب سائز کا پراٹھا لیں, پر اس کے ساتھ جو ہم پاکستان میں ہر کوئی مسئلہ کر رہا ہے وہ یہ ہے پروٹین نہیں لی جا رہی. کاربوہائیڈریٹ بھی ہمارا پورا ہو جاتا ہے اناج کی وجہ سے, کیونکہ روٹی کھا رہے ہوتے ہیں. ہمارا فیٹ پورا ہو جاتا ہے کہ پراٹھا ہوتا ہے, روٹی کو گھی لگا ہوتا ہے, یا دہی لیتے ہیں تو دہی کے اندر بھی چکنائی ہوتی ہے. پروٹین اگر آپ کا پورشن ٹھیک نہیں ہے سحری کے اندر تو آپ کو باقی دن بھی بھوک کا احساس رہے گا. اور وہ لوگ جو ہمارے کانسیپٹ ہے جو کہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ زیادہ کھائیں گے تو ہمارا روزہ اچھا گزرے گا, آپ نے زیادہ نہیں کھانا, آپ نے پروٹین کا ایک اچھا پورشن پروٹین کا خیال رکھنا ہے. دوسرا یہ بتائیے گا, بہت اہم کوسچن ہے, اب جیسے ہی رمضان شروع ہوا ہے افطار بفیز شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں ہر ریسٹورنٹ آفرز کر رہا ہوتا ہے, اس میں پتہ ہے آپ کو اتنے پیسوں میں, بٹ اس کے اندر ہم کوانٹٹی کو فوکس کر لیتے ہیں بٹ کوالٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا, یہ تو صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے کہ کیا کیا چیزیں ہمیں ایک ساتھ اندر جا رہی ہیں. جب آپ باہر جائیں نا اور باہر سے کھانا کھائیں تو دیکھیں پیسے تو آپ لگا رہے ہیں, پر اگر وہ پیسے لگا کے باہر کا کھانا کھا کے آپ بجائے سے کہ آپ کچھ انجوائے کر کے تھوڑی بعد پیٹ بھاری ہو رہا ہے, طبیعت خراب مطلب فیل ہو رہی ہے, تو آپ جہاں بھی جائیں پلیز کوشش کریں کہ ریسٹورنٹ کی جو بھی کوئی بھی ریسٹورنٹ ہو اس کی سلیکشن اچھی ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہو کہ بھئی وہاں پہ ایک ہیلدی ایک اچھی چیز ملتی ہے. یہ جو آل یو کین ایٹ والا کانسیپٹ ہے, دیکھیں رمضان کی جو ایک نیچر ہے نا جو ہمیں وہ سکھانا چاہ رہا ہے, یہ اس کے ہم اپوزٹ بات کر رہے ہیں. رمضان صبر سکھاتا ہے, اور میں ہمیشہ پیشنٹ, آپ پتہ ہے میں پیشنٹس کو ڈائٹنگ پہ موٹیویٹ ایسے کرتی ہوں کہ اب کہتے ہیں نا کہ نہیں کریونگز بہت ہو رہی, برداشت نہیں ہوتی, بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میں تو ان سے کہتی ہوں کہ مسلمان سے بڑھ کر نفس پہ قابو, زبان پہ قابو تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. ابھی آج فرسٹ ہمارا روزہ ہے, کل آپ نے 3 کھانے بھی کھائے ہوں گے, شاید بیچ میں 2 سنیکس بھی لے لی ہوں, شاید لیٹ نائٹ بھی کھا لیا ہو, پر ایک دم پتہ تھا کہ اللہ کا حکم آیا ہم نے روزہ رکھنا ہے اور ہم نے پورا دن اپنا آرام سے گزار لیا, کسی کو بھوک نہیں لگ رہی, کچھ نہیں ہوا, آپ بھی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, ہمیں خوشبو آ رہی ہے, کیا ہم جا رہے ہیں اس کھانے کی طرف, ہمیں پتہ ہے ہم نہیں جائیں گے, ایک obligation ہے. سو اگر انسان موٹیویٹڈ ہونا انف تو وہ ہر کام کر سکتا ہے. اس لیے جو آل یو کین ایٹ بفے ڈنر ٹائپ جو بھی چیزیں ہیں, ایون سحور میں بھی سحری کے ٹائم پہ بھی اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے چیز, یہ رمضان کی جو نیچر ہے, جو رمضان اور اللہ ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے نا اس کے ویسے ہی الٹ بات ہے. تو میں تھوڑا سا ویسے اس کے خلاف ہوں کہ آپ آئیں, گھر بیٹھیں, اچھا کھانا کھائیں, گھر والوں کے ساتھ وقت بتائیں. اس کے بعد رمضان میں آپ کو پتہ ٹائم ہی نہیں ہوتا اتنا کہ آپ بفیز کریں, اب تراویح ہے, نماز ہے, چیزیں ساری چل رہی ہیں, تو اس لیے آل یو کین ایٹ میں a lot of time yes کوالٹی بہت کمپرومائز ہوتی ہے, اس طرف نہ جانے کا ایک پہلا ریزن یہ. اور دوسرا یہ کہ رمضان میں یہ افطاری اس طرح سے کرنا تھوڑا سا ویسے ہی غلط ہے کہ ہمیں سکھایا ہی جاتا ہے کہ اعتدال میں رہ کے کھائیں. اور اگر آپ رمضان میں یہ کر کے باہر کھانے کھا کے, اچھا نارملی آخری عشرے میں بہت زیادہ دعوتیں وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں, یہ کر کے اگر آپ بیمار ہو رہے ہیں تو رمضان کی نیچر چیزیں بھول جاتے ہیں, تاک راتیں آنے والی ہوتی ہیں تو ہم لوگ لگے ہوتے ہیں شاپنگز کے اندر, ہم لگے ہوتے ہیں افطاریوں کے اندر, تو یہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. شاپنگ میں بھی آپ پورا سال میں ایک مہینہ ہوتا ہے. میرا ویسے یہ بھی کانسیپٹ ہے, میرا ایک بھی تھوڑا اوپینین ہے کہ یہ جو شاپنگ میں جو آخری ٹائم پہ لانچز اور سیلز اور چیزیں آ رہی ہوتی ہیں نا, یہ سیکنڈ میں آ رہے تو قدرے بہتر ہے, کیونکہ اب ظاہر بات ہے جو اگر ایک برانڈ ہے اس کا ہم ویٹ کر رہے ہیں, وہ لانچ ہی آخری عشرے میں کر رہا ہے تو مجبوری میں جانا پڑا, لوگ جاتے ہیں. پھر تو بجائے اسی کہ وہ 10 دن ہماری عبادت میں گزرے, ہمارے وہ افطار پارٹیز میں گزرتے ہیں اور ہمارے وہ شاپنگ میں گزرتے ہیں. یمنا ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے, بیکاز obviously ویورز سننا بھی چاہ رہے ہیں, جن کو بلڈ پریشرز ہیں, جن کو شوگر ہے, ان کا افطار میں ڈائٹ پلان کیا ہوگا؟ اگر ہم بلڈ پریشر کی بات کریں تو ان لوگوں نے پلیز ان کا کولیسٹرول وغیرہ ہائی ہوتا ہے, ڈائبٹیز میں بھی کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے, تو آپ نے تھوڑا تلی ہوئی چیزوں سے, یہ تڑکوں سے, ترکاریوں سے, اور یہ زیادہ پراٹھا کھانے سے اور مکھن لگانے سے, ان سے تھوڑا سا پرہیز کرنا ہے. آپ کی جو جتنی بھی چکنائی والی چیزیں ان کا تھوڑا سا پرہیز کرنا ہے. پرہیز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چیز نکال دینی ہے, انگلش کا ایک بڑا پیارا ورڈ ہے لمٹ کریں اس کو, کہ اگر آپ 20% کھا رہے ہیں تو اس کو 10% کم کر لیں, تھوڑا سا کم کر لیں. اگر آپ دن میں 3 چمچ کھا رہے تھے اس کو 2 چمچ پہ لے آئیں, تھوڑا سا لمٹ کر لیں. اور ہمیشہ ڈائٹنگ اور صحت کی جب بات کی جائے تو وہ لمٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے, کہ لمٹ کریں, یہ نہیں کریں کہ ایک دم مجھے میں نے آج ایک سن لیا ٹرانسمیشن میں تو اب میں سب کچھ ختم کر دوں گا.
یہ سسٹینیبل نہیں ہے, آپ لانگ ٹرم میں کر نہیں پائیں گے اور آپ چھوڑ اس کو لمیٹائز کریں. اچھا پھر دوسری ایک چیز کہا جاتا ہے نا کہ قاعدے میں رہو گے تو فائدے میں رہو گے. یمنا پھر ایک اور چیز رمضان میں جو بہت ہنا ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, ہم سب ہی شاید اس کا حصہ ہوں, کہ افطار کے بعد ہم لوگ ساری رات سوتے نہیں ہیں, پھر سحری شروع ہوتی ہے, سحری کر کے سوتے ہیں. تو یہ بھی ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا, یہ جو پوری رات کا جگراتا ہے, یہ جاگنا ہے, یہ کتنا نقصان دہ ہے, اور ڈائٹ پہ بھی اس پہ کہیں سٹمک پہ بھی ایفیکٹ ہوتا ہے. میرے پاس اسپیشلی جب مرد حضرات آتے ہیں نا پیشنٹس, ان کو میں کہتی ہوتی ہوں کہ جتنی محبت اپنی گاڑی سے کرتے ہیں نا, اتنی تھوڑی اس کی آدھی بھی اگر آپ اپنی باڈی سے کر لینا تو آپ لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جس طرح ہمیں پتہ ہے, ہمیں گاڑی کا بڑا پتہ ہوتا ہے, انجن آئل چینج کرنے کا ٹائم آ گیا ہے, پیٹرول ہم نے فلانے اسٹیشن سے ڈلوانا ہے کیونکہ فلانے والی, جس طرح آپ نے کہا آل یو کین ایٹ بفے میں کوالٹی خراب ہوتی ہے, پتہ ہوتا ہے کہ وہ والا اچھا کوالٹی آف آئل نہیں دیتا, ڈیزل نہیں دیتا, ہم نے فلانے والے سے ڈیزل خریدنا جا کے, رائٹ. سو جب یہ چیزیں ہم نوک جھونک اور چیزوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے گاڑیوں کے لیے, تو اپنی باڈی کا ہمیں کچھ نہیں پتہ. اللہ نے رات ویسی سونے کے لیے بنائی تھی. اگین وہی بات, ہم رمضان کی روح کی بات کریں, رمضان ہمیں سکھا کر رہا ہے, وہ ہمیں نظم و ضبط سکھا رہا ہے, وہ ہمیں فجر کے ٹائم اٹھ کے کھانا کھا کے تہجد پڑھ کے وہ عبادت کا مہینہ ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ اب ہم افطاری کریں گے اور سنیکنگ چلتی ہے, وہ چلتی رہتی ہے پھر صحیح تک, ایک سیریز, ایک موویز, ایک اسپیسیفک ٹائپ کی. لوگ, میں نے یہ بھی دیکھا ہے پیشنٹس سے جو چھوٹی ایج کے اسپیشلی بچے ہوتے ہیں, یونیورسٹی کالج والے, پیرنٹس کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھی خاصی ڈائٹنگ کرتی ہے, رمضان میں سے سارا خراب کر لینا, حالانکہ الٹا ہونا چاہیے کہ رمضان میں ٹھیک ہونا چاہیے. مدرس کمپلین کرتی ہے آپ نے اس کو ڈانٹنا ہے رمضان میں خراب کرے کہ یہ تو موویز دیکھتی ہے ساری, یہ بہنیں بیٹھ کے رات کو بہن بھائی بیٹھتے ہیں مووی دیکھتے ہیں, اسنیکنگ چالی ہوتی ہے, صحیح تک جاگیں گے اور پھر سو جائیں گے, پھر دوپہر 2 بجے اٹھیں گے. رمضان کی روح کی کمپلیٹلی اپوزٹ بات ہے یہ. آپ کی نمازیں خراب ہیں, آپ کی عبادت خراب ہے, آپ کا کھانا خراب ہے, آپ کا صحت خراب ہے, ہر چیز خراب. اینڈ دین اگین جس طرح سے ہم کارٹیسول ہائی ہونے کی بات کرتے ہیں, وہ یہیں سے ہمارے معاملات سٹارٹ ہوتے ہیں. اب آپ کی باڈی ریسٹ نہ کر کے اسٹریس پہ جا رہی ہے. جس طرح آپ کا فون بھی لگاتار آپ یوز کرتے ہیں تو وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے, آپ کا فون ہیٹ اپ ہوتا ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے وہ فون ہیٹ اپ ہو گیا, چھوڑ دو اس کو ذرا سائڈ پہ کر دو تھوڑی دیر کے, بے شک سوئچ آف کر کے 5 منٹ سائڈ پہ رکھ دو. باڈی کے ساتھ ہم یہ نہیں کر رہے, پورا دن کھیل کود چل رہا ہے, اور رات کو جب آیا ٹائم کے سونے کا, عبادت کریں, عشاء کی نماز تراویح پڑھیں, سوئیں, وہ جاگ کے پھر ہم اس کی بات کریں رمضان کے بعد ہم بیمار کیوں ہو گئے. وہ تو ہونا تھا, آپ نے اپنی باڈی کو بجائے اس کے کہ ریبوٹ ہوتی, وہ دوبارہ سے ایک نئی سارے مسئلے مسائل وہ حل کرتی, وہ ٹھیک ہوتی, اپنے آپ کو صاف کرتی. آپ نے تو اس کا اسٹریس ہارمون ریلیز کر دیا, وہ تو اسٹریس ہارمون ریلیز ہو کے ہائی ہو کے اس کے ایک اپنے مسئلے مسائل ہیں باڈی کے اندر. تو جب ہم ہارمونل امبیلنس کی بات کرتے ہیں, وہ ایک دن میں نہیں ہوا ہوتا, وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کبھی کارٹیسول ہائی ہو گیا, کبھی آپ کے پیٹ پہ چربی تھی, آپ کا انسولین ہارمون کا اس کا مسئلہ شروع ہو گیا. بیماری ایک دن میں نہیں آتی. آپ لوگ بالکل انسولین ریزسٹنس کیسے ہوتی ہے, وہ ایک دن میں نہیں ہوتی کہ آپ نے رمضان میں 2 پکوڑے کھا لیے تو آپ انسولین ریزسٹنٹ ہو گئے. آپ کے شروع سے مسئلے چلتے آ رہے ہوتے ہیں, پیٹ پہ چربی بنتی گئی, لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی گئی. اب رمضان موٹاپے کا ایک اور ریزن بھی ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہم چل پھر لیں گے تو باڈی شاید زیادہ کیلوریز مانگ لے گی اور ہمیں بھوک لگ جائے گی اور ہم شاید گر جائیں گے, چکر آ جائیں گے, کچھ ہو جائے گا. رمضان میں ایک تو ہمارا فرائیڈ آئٹمس کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے, ہمارا سلیپ سائیکل خراب ہو جاتا ہے, اور تیسرا بہت بڑا مسئلہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہو جاتی ہے. تو 4 قدم ہم پہلے چلتے تھے رمضان میں اس وجہ سے کہ شاید ہمیں بھوک نہ لگ جائے, وہ تھوڑا بہت چلنا پھرنا ہی بند ہو جاتا ہے. وہی بات ہے رات کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ واک کریں, اپنی واک کریں, بالکل کریں. باڈی کو دیکھیں, باڈی کو اگر آپ سہل پسندی کی عادت ڈال دیں گے وہ ہو جائے گی, جتنا آپ اس کو ایکٹیو رکھنا چاہیں گے. اور یہ واک تو ویسے ہی ہو سکتی ہے نا, اگر ہم تراویح پڑھیں, نماز پڑھیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز ویسے مقصد پورا ہو جاتا ہے. یمنا نے کمپلیٹ جو ہے تھیراپی بتائی ہے, لائف سٹائل تھیراپی آج ہم نے ڈسکس کی ہے کہ روزے کی حالت میں آپ کو کون کون سے ڈوز کرنے ہیں, کون کون سے ڈونٹس کرنے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ کچن میں جو ہمارے ڈوز ہو رہے ہیں ہم ان کو دیکھیں گے. فاطمہ, کچن میں جو ہے مین ڈش آپ نے تیار کر لی تھی, سنیکنگ آپ نے ہمیں بتائی ہے, اب آپ ڈرنکس میں کیا بنا رہی ہیں؟ ہمارا جو آج کا ڈرنک ہے وہ کرشی جام شیری کا ہے. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی ریفریشنگ ڈرنکس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے, تو جو ہے وہ آج کا ہمارا جو ہے وہ الائچی کے ساتھ جو ہے وہ ہم ڈرنک بنائیں گے. یہ کرشی جام شیری کے میں نے تقریباً 3 ٹیبل اسپون اس میں ایڈ کیے ہیں, اور اس کے ساتھ میں سمپلی ایڈ کروں گی پانی, اور ساتھ میں کوکونٹ, کیونکہ کوکونٹ اور جو الائچی ہے نا وہ بہت اچھی ہوتی ہے معدے کے لیے, اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں. اور افطار میں جو ہے نا یہ ڈرنک آپ کا بہت مزے کا جائے گا. تو آج کا جو ہمارا تو پینے میں کیسا ہوگا؟ بالکل. آپ اس میں تھوڑا سا لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا سور جو ہے وہ ٹیسٹ چاہیے. تو آج کا ہمارا جو مینیو ہے اٹس آل ڈن. ہم نے بنایا ہے مدراسی چکن, ساتھ میں نگٹس, فلے عربین, اور جو ہے وہ کرشی جام شیری.
تو یہ ہمارے کچن سے جو ہے آج بڑے مزیدار قسم کے جو پکوان ہیں وہ بالکل بن رہے ہیں، اور ڈرنک بھی آپ نے ہمیں فاطمہ بتائی ہے. کوئی ایک آدھی کچن کی ٹپ دینا چاہ رہی ہیں وہ بھی جلدی سے بتا دیں. بالکل، کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے ہمارے پاس، تو سٹوریج کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو ایک یہ بتاؤں گی کہ آپ 6 منتھس کے لیے جنجر گارلک پیسٹ کو جو ہے وہ بنا کے رکھ سکتے ہیں. اگر آپ 1 kg لیتے ہیں، کوانٹیٹیز کو تھوڑا سا اپنے لحاظ سے جو ہے نا وہ سیگریگیٹ کر سکتے ہیں. آپ 1 kg کی بتاؤں گی، اس کو ہاف کریں گے تو آپ بنا سکتے ہیں. 1 kg جنجر اور گارلک کو آپ نے پیل آف کر کے اس کو 1 کپ جو ہے وہ سرکے کے اندر آپ نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے، اور اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا لائک 4 to 5 ٹیبل اسپون آپ پانی ایڈ کر سکتے ہیں، اور وہ پیسٹ سائک ریڈی ہو جائے گا، جس کو آپ فریج میں رکھ کے ایکول کوانٹٹی میں 6 مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں. اچھا فاطمہ، آپ نے ڈرنک جو بنائی ہے وہ کس مشروب سے بنائی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. ہم بالکل، کلچی جام شیری جو ہے وہ ایسا ڈرنک ہے جس میں کوئی بھی آرٹیفیشل فلیور جو ہے وہ ایڈ نہیں ہے. آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے، بہت بہترین ہے، اور ٹیسٹ بھی اس کا جو ہے وہی ابھی جو جیسے ہم بات کر رہے تھے نوسٹیلجیا، بچپن کی یاد آتی ہے، تو بچپن سے جو ہے نا وہ اس سے بہترین ڈرنک آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی تک کوئی اور ہے. پریزرویٹیوز فری ہے، بالکل پریزرویٹیوز فری ہے، کیمیکل اس میں کوئی کسی طرح کا ایڈ نہیں کیا جاتا، اور یہ بالکل پیور فلیورز کے ساتھ آپ کو پریزنٹ کی جاتی ہے. ریلی گڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈرنک کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو کمپلیٹ بتایا ہے کہ آپ نے کون سی ڈرنک جو ہے وہ اپنے کچن میں بنانی ہے، اور ظاہر ہے افطار کا جو دسترخوان ہے وہ لگ چکا ہے، اور مزے مزے کے پکوان ہم بھی ابھی تھوڑی دیر تک ٹیبل پہ لگائیں گے اور آپ لوگوں سے شیئر بھی کریں اور گے. دوسری بات ایک اور اہم چیز ہنا میں اپنے ویور سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یقیناً یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، جو افطار میں اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے جو دسترخوان اب سے کچھ لمحوں کے بعد ہمارے سامنے سجا ہوگا. لیکن اس ساری چیزوں میں ہنا میرا خیال ہے ہمارے ویورز کو یہ بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہے، اور ہمیں بھی، کہ رمضان کا جو بنیادی مقصد ہے، جو اس کی روح یہ ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ جو بے شمار ایسے نادار لوگ ہیں، مستحقین ہیں، سفید پوش لوگ ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ہیں ہنا، جو مانگ نہیں سکتے ہیں، تو خدارا آپ کے آس پاس، آپ کے آفیسز میں، آپ کے نیبرز میں، آپ کے رشتہ داروں میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، ان پر خاصی نظر رکھیے، کیونکہ روزے کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے جب انسان خود بھوکا رہتا ہے تو وہ فیل کرتا ہے کہ جو بھوکا انسان ہے اس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے. اچھا، یہ باتیں جو تھیں یہ ہم لوگ بالکل ہم لوگوں نے بڑے ہوتے ہوئے سب دیکھی بھی ہیں اور کیا بھی ہے. اپنے نیبرہڈ میں ہم لوگ افطار بھیجتے تھے. اس کے ساتھ جو کوئی مزدور کام کر رہے ہیں ان سے اسپیشلی ہم لوگ روک کے پوچھتے تھے کہ آپ کا روزہ تو نہیں. اگر روزہ نہیں بھی ہے تو یہ حکم ہے کہ آپ لوگ اکٹھے مل کے بیٹھ کر اس وقت کو، یہ جو مغرب کا وقت ہوتا ہے، اس کو آپ لوگ اکٹھے بیٹھ کے مل کے ایسی سوچیں کہ آپ لوگ افطار کر رہے ہیں. اگر کسی کا روزہ نہیں بھی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یہ وقت جو ہے یہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے. اس وقت کی قدر و قیمت ہے یہ پورا، بالکل. اور پورا مہینہ ہمیں یہی سکھاتا ہے صبر و شکر کیسے کرنا ہے، اور اس مہینے میں جو ہے ہم نے برکتیں کیسے سمیٹنی ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو کیسے منانا ہے. ہم سے بہت سے گناہ پورے سال ہو جاتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں کیسے رضامندی حاصل کر سکتے ہیں. بالکل. اور یہ تو ویسے ہی ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ اس میں ہر اجر جو ہے 7 گنا بڑھ جاتا ہے. تو ایک ایک نعمت، ایک ایک لمحے کو جو ہے اس کو بھرپور یوٹیلائز کیجئے. اللہ کے قریب ہونے کا بہترین مہینہ ہے، اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں. ناظرین، ہماری جو پیغام رمضان ٹرانسمیشن ہے یہ پورا مہینہ ساتھ رہے گی. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. امید ہے ہمارے جو ویورز ہیں وہ ان کے جو مفید مشورے ہیں ان پر عمل کریں گے تاکہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. ناظرین، ہمیں اجازت دیں، میرے خیال سے اب اجازت لینی چاہیے. کل اپنے پروگرام کے ساتھ اپنی ہوسٹ ہنا سلمان کو اجازت دیں، اور وجاہت خان کو بھی. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے.